बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम देखने वालों को सफरान इकबाल का सलाम। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इंसान सारी ज़िंदगी तगो-दो करता है किसी ऐसी शख्स को ढूंढने में जो उसकी ज़िंदगी में रोशनी लेकर आए, जो उसकी ज़िंदगी में इल्म और हिकमत लेकर आए। कभी कभी ये गौहर अपने पास ही पड़े हुए मिल जाते हैं और कभी कभी इनकी तलाश के लिए पहाड़ खोदने पड़ते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इल्म और हिकमत को दी है। आज मेरे मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल मालिक, जो कि PhD हैं और इस वक्त माहिर तालीम हैं और ट्रेनर हैं। उसके अलावा वालदैन को ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा जनाब राइटर हैं, मुसन्नफ़ हैं, 2 किताबें लिख चुके हैं और बहुत जल्द वो मार्केट में आ रही हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटियों में काम कर चुके हैं और इसके अलावा जनाब इस्लाम पे बड़ा गहरा मुतालिया करते रहते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और आज हम उनको खुशामदीद कहेंगे अपने इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है इल्म की रोशनी। और ये इल्म की रोशनी सिर्फ आप लोगों के लिए शुरू किया गया है ताकि आपके बच्चों को, आपको वो बातें जो आपको बका की तरफ ले जाएं, उनसे रूशनास करवाया जाए। जनाब अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शफरान साहब, बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे मौका दिया कि मैं नाज़रीन से मुखातब हो सकूं और जो मेरे पास इल्म है मैं उन तक पहुंचा सकूं। मालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। यकीनन बड़ी मसरूफियत है आपकी। अच्छा सर, मुझे ये फरमाइएगा, इस्लाम में यकीनन माँ का बड़ा रुतबा है और माँ जब लफ्ज़ आता है तो मुंह में शीरी घुल जाती है और ये माँ लफ्ज़ के अलावा हज़ारों नेमतों का मजमुआ है। सर, मुझे ये फरमाइएगा, इस्लाम की नज़र में माँ का मुकाम क्या है? जी, माँ एक ऐसी अजीम शख्सियत है, खा उसका ताल्लुक किसी भी मुआशरे से हो, हर जगह माँ काबिल एहतराम है। तो जब इस्लाम के हवाले से हम बात करते हैं तो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ताजदार अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर सबसे ज़्यादा किसका हक़ है? तो आपने फरमाया, तेरी माँ का। दोबारा पूछा, आपने फरमाया तेरी माँ का। तीसरी दफ़ा पूछा, आपने फरमाया तेरी माँ का। चौथी दफ़ा पूछा, आपने फरमाया तुम्हारे बाप का। और पाँचवीं दफ़ा पूछा तो आपने फरमाया तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों का। इसी तरह इस्लाम हमें इसी बात का दर्स देता है कि अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो बच्चों के अच्छे अंदाज में तरबियत भी कर सकेगी। और वसी शाह ने माँ के हवाले से बहुत खूबसूरत अशार लिखे हैं, वो आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। वो लिखते हैं कि ये कामयाबियाँ, ये इज़्ज़त, ये नाम तुमसे है, बेशक खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे तुमसे है। है। तुम्हारे दम से हैं मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सब इह्तमाम तुमसे है। आपने ये अशार सुने होंगे और ये वाकई जो माँ है ये बहुत बड़ी हस्ती है। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल है अब्दुल मालिक साहब आपसे, क्या आप समझते हैं कि लोग इस जिद्दत की वजह से इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं? आज से चंद साल पहले जब हम देखते हैं तो लोगों में इस्लाम का शऊर बहुत ज़्यादा था, इस्लाम से मोहब्बत ज़्यादा थी। और माएँ जब बच्चों की तरबियत करती थी तो इसमें इस्लाम को फोकस किया करती थी। आज का जो दौर आप देख रहे हैं, अब यहाँ सूरत हाल कुछ यूँ है कि जो कोई अच्छा अमल कर रहा है लेकिन उसके साथ दिखावा भी कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर कोई गरीब औरत है, उसको जहेज़ का फ़ंड दिया जा रहा है, या किसी गरीब मर्द को कोई चेक दिया जा रहा है, या उसकी कोई मदद की जा रही है, तो 7, 8, 10 लोग खड़े होकर तस्वीर बनवा रहे हैं और मीडिया की कवरेज चल रही है कि हम बहुत बड़े मुखय्यर हैं और हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। असल में ये सारे काम बहुत अच्छे हैं और अच्छे काम जारी भी रहने चाहिए, लेकिन इनमें दिखावा नहीं होना चाहिए, इनमें अखलास होना चाहिए। जब किसी काम में अखलास होगा, ख़ास तौर पर वो अल्लाह की रज़ा के लिए होगा, तो वो अल्लाह के यहाँ ज़्यादा मकबूल होगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने रब को राज़ी करें,
نہ کہ مخلوق کو شو اپ کریں کہ ہم یہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اچھا سر، عبد المالک صاحب یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ دنیا میں بچے کی جو تربیت ہے اس میں ماں کا کیا کردار ہے؟ ماں کس طرح سے اس معاشرے کا بہترین انسان ایک اپنے بچے کو بنا سکتی ہے؟ بچے کے مستقبل کو بنانے کے لیے اور بگاڑنے کے لیے بہت بڑا رول جو ہے وہ ماں کا ہوتا ہے۔ اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی، بچے کی اچھی طرح تربیت کرے گی تو یقیناً وہ اچھا انسان بنے گا۔ پڑھی لکھی ماں اس کو یہ بتائے گی کہ آپ نے بڑوں کا احترام کرنا ہے، چھوٹوں سے پیار کرنا ہے، عدل کا کیا تصور ہے، مساوات کا کیا تصور ہے۔ لیکن اگر ماں پڑھی لکھی نہیں ہے تو بچے کی وہ پراپر طریقے سے تربیت نہیں کر پائے گی۔ اگر بچے کی تربیت پراپر طریقے سے نہیں ہوگی تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بچہ کبھی بھی اچھا انسان نہیں بن سکے گا۔ جس بچے کی اچھی تربیت ہو گئی وہ اچھا انسان بن گیا، اور جس کی اچھی تربیت نہ ہو سکی وہ کبھی بھی اچھا انسان نہیں بن سکے گا۔ اب یہاں ایک بات میں شیئر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم پارک میں سیر کے لیے گئے۔ جب واپس پارک سے نکل رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک میاں بیوی، ان کے ساتھ ایک 5 سالہ بچہ ہے۔ جو ہی بچہ پارک میں داخل ہوا تو اس نے دایاں قدم پارک میں رکھا اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ پارک میں داخل ہو گیا۔ ہم دیکھ کے بڑا متاثر ہوئے۔ یقیناً یہ والدین کی تربیت کا ہی رزلٹ تھا۔ اور کئی دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بچے کی تربیت پراپر طریقے سے نہ ہو تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص نے چوری کی اور اس کے بعد ایک قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد جب اس کو تختہ دار پہ لٹکایا جانا والا تھا تو اس کو پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ یوں ہی اس کی ماں کو بلایا گیا۔ ماں جب وہاں پہ آئی تو اس نے اپنی ماں کے بال نوچنے شروع کر دیے اور اس کے کان نوچنے شروع کر دیے۔ لوگوں نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ تمہاری ماں ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے تختہ دار پر پہنچانے والی میری ماں ہی ہے۔ جب میں نے غلطی کی تھی، جب میں نے پہلی دفعہ چوری کی تھی، اگر یہ ماں مجھے منع کرتی تو آج میں اس تختہ دار پر نہ لٹکایا جاتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ماں بچے کی پراپر تربیت کرے گی تو وہ ایک اچھا انسان بنے گا، اور اگر تربیت میں کمی رہ جائے تو وہ تختہ دار پہ بھی لٹک سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کیا قدیم مائیں اپنے بچوں کی بہتر تربیت کرتی تھی یا آج کی ماں اپنے بچے کی بہتر تربیت کر رہی ہے؟ قدیم ماں اپنے انداز میں بچے کی تربیت کر رہی تھی، اور آج کی ماں جو ہے وہ اپنے انداز میں تربیت کر رہی ہے۔ قدیم ماں کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے بچے کو مختلف اسلامی کہانیاں سنایا کرتی تھیں، بچوں کو کلمے یاد کروایا کرتی تھیں، ان کو قرآن پاک کی آخری صورتیں جو ہیں وہ یاد کروایا کرتی تھیں، اور ان کو اخلاص کا درس دیتی تھیں، ان کو مہمان نوازی سکھاتی تھیں۔ لیکن آج کے دور کی مائیں جو ہیں ان کو ہم مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی ماں تو وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے۔ آج کے دور میں وہ ماں جس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے ذہن میں علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ اپنے بچے کو اسکول نہیں بھیجے گی بلکہ کسی کام پہ بھیج دے گی تاکہ وہ کچھ کما کے میرے پاس لے آئے۔ دوسری ماں وہ ہے جو پڑھی لکھی ہے، اور وہ ماں اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ بھی پڑھ لکھ جائے اور ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، جج بنے، اور اس کے ذہن میں صرف اور صرف جو ہے وہ دنیا ہی سموئی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی۔ تیسری کیٹیگری ماں وہ ہے جو دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، جج بنے، لیکن اس کے ساتھ ایک اچھا انسان بھی بنے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وہی ماں کامیاب ہے جو دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی خامیوں کی وجہ کیا ہے؟ کیوں بگڑا ہے اس قدر یہ معاشرہ؟ ہوا کیا ہے؟ یہ تو یقیناً یہ پوری دنیا ہمارے اس معاشرے کو جانتی ہے، اور ہماری لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ اب ایسا کیا ہوا ہے؟ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ آج اگر ڈاکٹر اقبال کے اس مطمع نظر کو دیکھیں اور آج کی دنیا میں دیکھیں تو آج سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بھول گئے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور ہم نے کبھی جانا بھی۔
ہم صرف اور صرف دولت کے چکر میں ہیں، اور آج ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بہت لمبی کار ہونی چاہیے، بہت بڑی کوٹھی ہونی چاہیے، بہت بڑا بزنس ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہم نے جو رزق کمانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، ہم اس بات کو بھول چکے ہیں۔ اگر ہم رزق حلال نہیں کمائیں گے تو اس رزق میں برکت نہیں ہوگی، اگر ہمارا رزق حلال نہیں ہوگا تو اس میں ہماری عبادت جو ہے وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ دوسری بات جو ہے ہمارے تعلیمی اداروں کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا، خواہ وہ اسکول ہے، کالج ہے یا یونیورسٹی ہے، اس میں ہم بچوں کو اس بات پہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے اعلیٰ نمبر حاصل کریں، وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں، لیکن ہم بچے کی کردار سازی پہ فوکس نہیں کر رہے۔ ہمیں اس بات پہ فوکس کرنا ہے کہ وہ اچھے انسان بھی بنے، کیونکہ اٹ از دا بیوٹی آف کریکٹر وچ میکس اے مین نوبل اینڈ گریٹ۔ کوئی بھی انسان عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بنا دیتا ہے۔ اور سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ اگر پھول تو ہے اس میں خوشبو نہیں ہے تو بالکل اس کی حیثیت ایسے کہ ایک انسان جو ہے وہ قد و قامت کے لحاظ سے تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن اگر اس کا کردار نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا فیکٹر آج کے دور میں یہ ہے کہ بغض، کینہ اور حسد۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی کو خوش ہوتا ہوا دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ خوش کیوں ہے۔ اسلام تو ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ آپ لوگوں کی خوشی میں خوش ہوں اور ان کے غم میں آپ کے چہرے پر بھی غم کے اثرات نظر آنا چاہیے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیو تو اس طرح کہ ہر شخص تم سے ملنے کی تمنا کرے، اور مرو تو اس طرح کہ ہر آنکھ پرنم ہو۔ بالکل، بہت شکریہ آپ دیکھنے والوں کا، بہت شکریہ۔ یقیناً ہماری زندگی ایسی ہزاروں مسائل سے بھری پڑی ہے جو ہم لوگ دوسروں کے ساتھ ڈسکس کرنے میں بھی ہچکچاتے ہیں، لیکن ہر مسئلے کا حل صرف یہی ہے کہ آپ جب ڈسکس کریں گے، جب آپ کسی کو بتائیں گے، جب آپ کسی کو اپنی وہ کہانی سنائیں گے تو یقیناً اس کا حل ممکن ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہزاروں پریشانیاں ہیں، ہزاروں مشکلیں ہیں، اور اس سے سب سے بڑی وجہ جو بھی ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے جو میں نے نکالی ہے، سب سے بڑی وجہ دین اسلام سے دوری ہے۔ اگر ہم اللہ کریم کی اس بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیں اور ان سے مانگے تو یقیناً ہماری یہ پریشانیاں، ہمارا معاشرہ، ہمارا سارا نظام درست ہو سکتا ہے۔ جعفران اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔